खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर अनवर मसीह विक्टोरियस इंचार्ज पास्टर विक्टोरियस फैमिली चर्च हाजी पार्क नंबर 2। मैं आप सब के लिए खुदावंद की सलामती और बरकत चाहता हूँ। तमाम सल्वेशन चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज बाद आज दोपहर सल्वेशन चैनल के डायरेक्टर अलीशा रहमत का और उनकी इंटायर टीम का, जो इस चैनल पर जगह बजगह जाकर खुदा की खिदमत सरअंजाम देते हैं और इंजील के पैगामात को मुख्तलिफ़ चर्चेज से और मुख्तलिफ़ खुदामुल दीन से जाकर इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग्स जो है वो लेते हैं और उसके बाद इसे सोशल मीडिया पर जो है वो शाया करते हैं, भेजते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको सुन सकें और मसीह खुदावंद पर ईमान ला सकें और इंजील का पैगाम जो है वो गिरदनवा के इलाक़ों में, बल्कि जहाँ तक दुनिया सोशल मीडिया चैनल देखती है वहाँ तक ये पैगाम जो है वो पहुँच सके। सो मैं सल्वेशन चैनल की सारी इस टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा इसकी हदों को बढ़ाए और ये इंजील की खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल होता रहे। आमीन। सो आज खुदा की कलाम में से हम मिलकर सीखेंगे। मैं सल्वेशन चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन और सामीन के लिए भी बरकत चाहता हूँ और आज का मज़मून जो है वो है ईमानदार और खुदा की मर्ज़ी। सो कुछ वक्त के लिए हम खुदा की कलाम में से सीखेंगे कि एक ईमानदार के लिए खुदा की क्या मर्ज़ी है। तो मर्ज़ी के लफ्ज़ी मानी जो हैं वो है कुव्वते इरादी की बुनियाद पर मुतय्यन फ़ैसला करना या चुनाव करने की कुव्वत जो है उसे मर्ज़ी कहा जाता है। सो इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें और मर्ज़ी के बारे में और ईमानदार के लिए जो खुदा की मर्ज़ी है उसके बारे में खुदा की कलाम में से मिलकर सीख सकें। एक हवाला खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत में इस तरह मरकूम है कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत और बायसे तरबियत हो। अज़ीज़ नाज़रीन और सामीन, हम इस हवाले में ख़ुसूसी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की उस तालीम पर गौर करते हैं, उन कीमती बातों पर गौर करते हैं जो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों और उस भीड़ को जो उसके पीछे थी उनको अपने सामने बिठाकर तालीम देते हुए ये बात उन पर साबित की और उनको सिखाई कि वो सब लोग खुदा की बादशाही में शामिल ना होंगे बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलते हैं। इस हवाले में से हमें जो हमारा मज़मून है खुदा की मर्ज़ी, वो मज़मून का नाम जो है वो हमें मिलता है। सो हम मर्ज़ी की इक़साम सबसे पहले जानते हैं। इससे पेशतर कि हम खुदा की मर्ज़ी को जानें तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि मर्ज़ी की जो अक़साम हैं वो कितनी और किस तरह से हैं। तो इससे पहले कि नंबर 1 शख्सी या ज़ाती मर्ज़ी, इंसान की वो मुफाद परस्त सोच जिसके ज़रिए वो बुराई में, ढिठाई में
خدا کی نافرمانی میں بھر رہا ہے تو وہ انسان کی ذاتی اور شخصی مرضی ہے، جس میں وہ خود ہی ساری باتوں کو کرنے اور کہنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جو خدا سے الگ رہ کر اپنی سوچ کے مطابق جو اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو مرضی کی اقسام میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے شخصی یا ذاتی مرضی۔ اسے ہم انسان کی جسمانی مرضی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مقدس یرمیہ کا صحیفہ اس کا 10واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کی ذاتیت ہے۔ خدا کا کلام اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے یا اپنے طریقے سے اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو یہی انسان کی ذاتی اور شخصی مرضی ہے۔ زبور 81 کی 12ویں آیت میں خدا کہتا ہے، پس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ جب انسان اپنی ذاتی مرضی پر اکتفا کرتا ہے، جب وہ اپنی ذاتی مرضی پر بھروسہ کرتا ہے، جب وہ اپنی ذاتیت پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، تو خدا جو ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے یہ زبور 81 میں خدا کہتا ہے کہ میں نے ان کو ان کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ اور آج گناہ، برائی، مصیبت، پریشانیاں جو ہیں، یہ انسان کی خدا کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے، جیسے گزرے دنوں میں سوشل میڈیا پر اور دیگر پرنٹ میڈیا پر بھی ہم ایک بڑا بیانیہ جو ہے وہ سن رہے تھے کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں، جو کچھ میرے فیصلے ہیں، یہی بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے شیطان یا دشمن کی مرضی۔ اور ہم سب سمجھتے ہیں، اکثر ہم ہر روز شیطان کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے انسان کی ذاتی مرضی اور شیطان کی مرضی کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے انسان کی مرضی کو جانا، اب ہم شیطان کی مرضی کو جانتے ہیں۔ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ تمام اچھائی کو برباد کرتا ہے، اور مقدس لوکا کے انجیل کے 22ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ شمعون دیکھ، شیطان نے تم کو مانگ لیا کہ گیہوں کی طرح پھٹکے۔ ابلیس شیطان کی جو مرضی ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان کو گیہوں کی طرح پھٹکے، یعنی اسے برباد کرے، اسے نقصان پہنچائے۔ اور ہم سب اس بات سے واقف ہی ہیں ہر روز کہ ابلیس کس طرح ہمارے رویوں میں مداخلت کر کے، ہماری روحانی زندگی میں مداخلت کر کے، ہمارے خاندانوں میں مداخلت کر کے، ہماری کلیسیوں میں مداخلت کر کے، ہمارے کاروبار میں مداخلت کر کے کس طرح سے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی مرضی میں شامل ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی، ایماندار کے لیے جو خدا کی مرضی ہے، یہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو خدا کی مرضی ہے اس کی تابعداری میں اس کا اکلوتا اور پہلوٹا بیٹا ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح، جس کے ہم فالور ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ کس حد تک خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ تو جب ہم
خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 38ویں اور 39ویں آیت مقدسہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ہم فالور ہیں وہ کس حد تک خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں، بلکہ ہم نے کلام میں سے جانا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع جس نے اپنے باپ کی کامل مرضی کی کامل تابعداری کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے مطابق چلوں۔ تو دیکھیے ناظرین، جس طرح ہمارا استاد، ہمارا ہادی، ہمارا لیڈر، ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح جس طرح آسمانی باپ کی مرضی کے تابع ہے، اسی طرح ہر ایک ایماندار کو اسے فالو کرنا ہے اور اس کی مرضی کے تابع رہنا ہے۔ اب تک ہم نے جانا ہے کہ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے انسان کی ذاتی مرضی کیا ہے، پھر شیطان کی مرضی کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کس طرح خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں یہاں تک چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا، آسمانی باپ کی فرما برداری کی اور یہ ڈکلیئر کیا کہ میں اس لیے آسمان سے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کو پورا کروں، بلکہ اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ اور دکھوں اور کرب کی حالت میں جب وہ باغ گتسمنی میں تھا تو وہاں پر بھی خداوند یسوع نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس چیلنج پر کام کرنا ہے تاکہ ہم آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کر سکیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور بھیڑ کو تعلیم دیتے ہوئے یہ بات ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، اور وہی بادشاہی میں داخل ہوگا جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ عزیزو، خداوند کی مرضی کو فالو کیجئے۔ ایماندار کے لیے جو خدا کی مرضی ہے وہ ہم یہاں سے نیکسٹ اگلے ایپیسوڈ میں 2nd پارٹ میں جانیں گے، جس کا مضمون ہے کہ ایماندار اور خدا کی مرضی۔ اور یہاں تک اب مجھے اجازت دیجئے، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔